जलाली और फ़तह नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए मैसेज के साथ, एक नए पैगाम के साथ। आज का जो हमारा पैगाम है वो है ख़वातीन के पासबानी के बारे में, और हम आज सीखने वाले हैं कि बाइबल मुक़द्दस ख़वातीन की खिदमत के बारे में क्या कहती है और क्या सिखाती है। इसके बारे में हमारी कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा इतराज़ात पाए जाते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा बहस मुबासा होता है। तो मेरी जितनी भी बहनें इस मैसेज को सुन रही हैं, मेरी वीडियो को देख रही हैं, वो माइंड मत कीजिएगा। जितने भी खिदमत में हैं वो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमने सच्चाई के कलाम को सीखना है। सच्चाई का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमने इस बात पर गौर करना है। हमने खुद क्या करना है इस पर हमने नहीं गौर करना। खुदावंद का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह का खुद कलाम जो है, खुदा का कलाम जो है, वो हमारी ज़िंदगी में हमें क्या सिखाता है, हमारी रूहानी तरक्की में हमें क्या सिखाता है, हमें उसको फॉलो करना है। तो हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है, ना कि खुद की बनाई हुई तफसीरात पर हमने गौर नहीं करना, बल्कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमने इस पर गौर करना है और हमने इसको फॉलो करना है। बिकॉज हम जीसस फॉलोवर हैं, तो हम इसी को फॉलो करेंगे जो खुदा का कलाम बयान करता है। और इस कलाम से कुछ भी आप अपने तौर पर नेगेटिव ना लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ लोग इस टॉपिक से ये ख्याल करेंगे कि ये शायद ख़वातीन से जो है वो ये नहीं चाहता कि ख़वातीन स्टेज पर आएँ, उनको आला दर्जा दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन भी इस बात को मानती हैं कि औरतों को मज़बा पर खड़े होके कलाम को बयान नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे मर्द हज़रात भी हैं जो ये ख्याल करते हैं कि ख़वातीन को स्टेज पर खड़े होके मर्द पर रूहानी हुक्मरानी करनी चाहिए। पर खुदा का कलाम हमने आज जो सीखना है वो खुदा के कलाम के मुताबिक सीखना है कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस जो हमें दी गई है वो हमें क्या सिखाती है, हमने उसको फॉलो करना है, ना कि खुद को फॉलो करना है। ना कि कोई भी खादिम, कोई भी रहनुमा हमें क्या सिखाता है उसके बारे में हमें पहले बाइबल में पढ़ना चाहिए, फिर उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, आया ये बात सच है या नहीं है। तो आज की हमारी जो मरकज़ी आयत है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बाइबल ख़वातीन की खिदमत के बारे में क्या सिखाती है। और आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है वो है पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 11 से 12 आयत में आपके सामने तिलावत करूँगा। लिखा है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। आमीन। तो डियर व्यूवर्स और जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, देखा मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये पलूस रसूल का बयान है। ये पलूस रसूल ने साफ और वाज़िया तौर पर कह दिया है कि मैं इजाज़त नहीं देता, जो खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ही पसंदीदा शागिर्द है, और वो खुद कह रहा है कि मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुकूमत करे। जब मेरा एक ग्रुप है जिसमें डेली बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पे मैं गालिबन 256 लोगों को एक टाइम में बाइबल की वर्सेस भेजता हूँ और रूटीन वाइज भेजता हूँ। तो ऐसे ही एक दिन ये वाली वर्स जो है ना वो मैंने भेज दी, मेरे सामने आई, तो मैंने कॉपी की और भेज दी सबको। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात पर, इस आयत पर इस बात पर इतराज़ किया और अपनी बनाई हुई कुछ वीडियोस मुझे भेजी। तो उन्होंने जो वीडियोस भेजी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये साबित करता हो कि पलूस रसूल ने इजाज़त दी है। कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया पहला कुरिन्थियों उसका गालिबन 12 बाब और उसकी 27 आयत, और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ
کلیسیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا کو عہدان دیے گئے، یعنی عہدے دیے گئے جو وہ انہوں نے جس عہدے پر رہ کے خدمت کرنی تھی۔ ایک اور آیت ہے وہ بھی افسیوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ بھی آیت مجھے سینڈ کی، وہ بھی اس میں آیت مینشن تھی۔ بہرحال وہ آیت، چلے وہ آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا تھا، اور ویڈیو کو میں نے دیکھ کر پھر میں نے جو ہے وہ اس کی تفسیر اور سیاق و سباق کو جب میں نے پڑھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو سیاق و سباق ہے، یہ سیاق و سباق کے حساب سے یہ آیت ایسا کچھ بھی نہیں سکھاتی کہ ہمیں اس سے پتہ چلے کہ خواتین کو پاسبانی کی خدمت سر انجام دینی چاہیے۔ میں اپنی طور پہ یا اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ ویڈیو میں اپنی ذات کے لیے بالکل نہیں بنا رہا، یا اپنے فائدے کے لیے نہیں بنا رہا۔ کلام مقدس ہمیں سچائی کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم آج اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں اس ویڈیو میں ایک آیت مینشن تھی، آپ خود بھی اندازہ لگا لیجئے گا، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، یہاں یہ آیت جو ہے یہ کہیں پر بھی یہ آیت واضح نہیں کرتی کہ ہمیں جو ہے ہماری کلیسیاؤں میں یا عورت جو ہے وہ کلیسیا میں پاسبانی کی خدمت سر انجام دے سکے۔ تو یہ آیت چلے میں نکال رہا ہوں، تو ہم اس آیت کو بھی تلاوت کر لیتے ہیں، اس آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں پولس رسول نے کیا بیان کیا تھا اور یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو 27 آیت ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ تو مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت جو ہے، یہ جو آیت سکھا رہی ہے، یہ کلیسیا کے بارے میں سکھا رہی ہے کہ تم مل کر، کلیسیا جو ہے مل کر مسیح کا بدن ہے۔ کلیسیا کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، وہ مل کر مسیح کا بدن ہے۔ میں نے کلیسیا کے بارے میں بات نہیں کری تھی، میرا مطلب، میرا ٹاپک جو ہے، میرا متن جو ہے وہ ہے پاسبانی کے بارے میں۔ کلیسیا میں شامل ہیں خواتین، میں نے کب کہا کہ کلیسیا میں شامل نہیں ہے؟ تو کلیسیا میں خواتین شامل ہیں، ہاں، اور بھی بہت ساری خدمت ہیں، اور بھی بہت ساری خدمات ہیں جو وہ سر انجام دے سکتی ہیں، لیکن مین خدمت ہے، جو پاسبانی کی خدمت ہے، وہ پولس رسول نے منع کی ہے کہ وہ اس کی میں اجازت بالکل نہیں دیتا کہ عورت جو ہے وہ مرد پر حکومت کرے یا مرد کو سکھائے۔ آج کل کلیسیا شاید ہی کوئی معاملہ اس قدر زیادہ بحث کا ہو جتنا کہ یہ اعتراض، بہت زیادہ پاسبانی کا اعتراض جو ہے یہ بہت زیادہ ہماری کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو حوالہ جات ہیں، جو آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلاً جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلاً تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھیے گا، آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، آپ اس کو بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری آواز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ اس کو اسکرین پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کلیسیا میں شاید ہی کوئی معاملہ اس قدر بڑے پیمانے پر زیر بحث ہو جس قدر خواتین کے پاسبان، واعظین، مبلغین کلیسیا کے اندر خدمت کرنے کا معاملہ زیر بحث ہے۔ اس حوالے سے بنیادی طور پر اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو مرد بمقابلہ عورت کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ میں یہ بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہے، یا ان دونوں کی کمپیئر یا ان دونوں کی کمپٹیشن کی بات نہیں ہے، یا ان میں کمتری یا زیادہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ عورت جو ہے وہ کمتر ہے یا مرد زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، یا میں مرد کو زیادہ عزت دے رہا ہوں اور عورت کو کم عزت دے رہا ہوں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، تو ایسا مت سوچئے گا۔ ایسی خواتین موجود ہیں جو یہ ایمان رکھتی ہیں کہ خواتین کو کلیسیائی پاسبان کے طور پر خدمت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ بائبل خواتین کی اس نوعیت کی پاسبانی خدمت پر پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اور ایسے مرد بھی موجود ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ خواتین کلیسیا میں واعظین کی حیثیت سے خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں، ایسے مرد بھی موجود ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو
پاسبانی کی خدمت سر انجام دینی چاہیے، اور خواتین بھی ایسی پائی جاتی ہیں جو یہ خیال کرتی ہیں کہ عورت کو پاسبانی کی خدمت جو ہے وہ سر انجام نہیں دینی چاہیے۔ پر ہم نے ان دونوں کو فالو نہیں کرنا، ہم نے بائبل مقدس کو فالو کرنا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس جو ہے وہ کیا سکھاتی ہے، اور یہ کہ خدمت میں خواتین پر کسی طرح کی پابندیاں نہیں ہیں، یہ مرد کی بالادستی یا طرفداری کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مرد کی اور عورت کی بالادستی یا طرفداری کا معاملہ بالکل نہیں ہے، یہ بائبل کی تفسیر کا معاملہ ہے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ جب ہم پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت میں پڑھتے ہیں تو صاف اور واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ اس آیت کو رد کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کی تفسیر ہی الگ کر دیتے ہیں، تو سیاق و سباق کے حساب سے ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ دیکھیں، چپ چاپ رہنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ کہ خدمت کرنے کی یا پاسبانی کی خدمت سر انجام دینے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی۔ خدا کلیسیا میں مردوں اور خواتین کے ذمے مختلف کام لگاتا ہے، ایک ہی کام نہیں گا کہ صرف ایک ہی کام تے لگے رہو، ایک ہی کام کرتے رہو، اور سارے بہت ساری ایکٹیویٹیز نے اور بہت سارے کام میں جڑا خدا مرد تے عورتاں دے ذمے لاندا ہے۔ جس انداز سے انسان کو تخلیق کیا گیا تھا اور جس طرح گناہ دنیا میں داخل ہوا تھا، یہ سب اسی انداز اور ترتیب کا نتیجہ ہے۔ خدا پولس رسول کے خط کے ذریعے خواتین کو تعلیم دینے یا مردوں پر روحانی اختیار رکھنے کے کام سے روکتا ہے۔ یہ بات خواتین کو مردوں پر بحیثیت کلیسیائی پاسبان خدمت سر انجام دینے سے باز رکھتی ہے، جس میں خواتین کی طرف سے مردوں کو وائس کے ذریعے تعلیم دینا، عوامی اجتماعات میں مردوں کو تعلیم دینا اور ان پر روحانی اختیار رکھنا شامل ہے۔ یہ وہ چیزیں میں جو بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں وہ عورت جو ہے وہ مرد پر حکومت نہیں کر سکتی، ان پہ روحانی طور پر اختیار نہیں رکھ سکتی۔ خواتین کی پاسبانی کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ پولس خواتین کو یہ خدمت دینے سے منع کرتا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں میں بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، میں نے جب یہ آیت لوگوں کو سینڈ کی تو بہت سارے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے لوگ اس آیت سے اعتراض کریں گے، اور اتنے لوگ جو ہے وہ اس آیت کو اپنے ہی الفاظ میں تفسیر کر کے اور تشریح کر کے مجھے بھیجنا شروع کر دیں گے۔ سو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ پھر جب مجھے پتا چلا، جب میں نے اس آیت کی کلام مقدس میں سے اس آیت کی اسٹڈی کی اور اس کے بارے میں مزید سیکھا، کیونکہ نالج تو پہلے بھی تھا، خدا ان کا شکر ہے، کیونکہ میرے استاد جو ہیں انہوں نے بہت اچھا سکھایا، اور ہمارا بہتر اور جو سب سے بڑا استاد ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ تو کلام مقدس میں جو سیکھا، جو سب سے اچھا سیکھا وہ یہ تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سچائی کا کلام ہے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ تو مجھے لگا کہ یہ موضوع جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، ہمارے جو کلیسیائی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے وہ لازمی ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ ہماری کلیسیاؤں میں جو یہ اعتراضات پائے جاتے ہیں وہ ختم کیے جا سکیں۔ تو میں کوشش کر سکتا ہوں، ختم تو ہونے یا نہ ہونے وہ الگ بات ہے، کوشش کر سکتے ہیں، ہم کلام مقدس میں سے کوشش کر سکتے ہیں کہ ان اعتراضات کو ختم کیا جائے، تاکہ کلام کی جو صحیح تفسیر ہے اور خدا کا کلام جو صحیح چیزیں بتاتا ہے ہم اس کو فالو کر سکیں۔ ایک عام اعتراض یہ ہے کہ پولس خواتین کو تعلیم دینے سے اس لیے روکتا ہے کیونکہ پہلی صدی میں خواتین عام طور پر ان پڑھ تھی۔ اچھا، یہ اعتراض جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ اعتراض جب میں دیکھتا ہوں اور اکثر لوگ جب یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ بالکل خیال سے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا اعتراض ہے، یہ تو کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے، ویسے لوگ کرتے ہیں، یہ میں بات بتا رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان پڑھ کا معاملہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، ان میں سے بہت سارے جو ہے ان کی اکثریت کم ہو جاتی،
کیونکہ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے کم شاگرد جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل، یہ اعتراض بھی بالکل اس بات پر پائیدار نہیں ہے، یہ اعتراض بھی پائیدار نہیں ہے. اور یہ بات اسی دور کی خواتین پر لاگو تھی، اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اسی دور میں ختم ہو گئی تھی اور اسی پہلی صدی میں ہی خواتین پر لاگو تھا، اب کی کلیسیاؤں پر لاگو نہیں ہے. تب پہلا تموتیس 2 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کہیں بھی تعلیمی قابلیت، یہ میں نے پڑھی نہیں ہے، سو آپ یہ آیت ضرور دیکھیے گا، یہ آیت بھی آپ لازمی دیکھیے گا. 14 پہلا تموتیس اس کا 2 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت بھی لازمی دیکھیے گا. یاد کہیں بھی تعلیمی قابلیت یا حیثیت کا ذکر نہیں کرتی. اگر خدا کے لیے تعلیم ہی اصل معیار ہوتا تو تب تو یسوع کے شاگردوں کی اکثریت خدمت کے لیے اہل نہ ہوتی. دوسرا عام اعتراض یہ ہے کہ پولس نے صرف افسس کی خواتین کو، مردوں کو تعلیم دینے سے روکا تھا. پہلا تموتیس کا خط تموتیس کے نام لکھا گیا تھا جو افسس کی کلیسیا کا پاسبان تھا. میں نے یہ چیزیں واضح طور پر لکھ چھوڑی ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ کسی طرح کا اعتراض اس میں نہ رہے، اور تفصیلاً میں نے یہ لکھ دیا، ایک ایک حرف بہت آسان الفاظ میں لکھ دیا ہے. افسس کا شہر ارتمس دیوی کے مندر کے لیے بہت مشہور تھا، اور بت پرستی کے گڑھ اس مندر میں خواتین اعلیٰ مقام کی حامل تھیں. لہٰذا یہ مفروضہ بیان کرتا ہے کہ پولس کا یہ کہنا دراصل افسس کے اس بت پرستی کے ماحول اور رسم و رواج کے خلاف ایک طرح کا رد عمل تھا. وہ چاہتا تھا کہ کلیسیا کا ایسے ماحول سے مختلف ہونا ضرور ہے. بہرحال ایک تموتیس کی کتاب کہیں بھی ارتمس دیوی کا ذکر نہیں کرتی. یہ بات واضح ہے کہ ارتمس دیوی کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی پولس پہلا تموتیس 2 باب اور اس کی 11 اور 12 آیات میں بیان کردہ پابندیوں کی وجہ ارتمس دیوی کے پرستاروں کے طرز عمل کو قرار دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم تیسرا اعتراض یہ ہے کہ تیسرا اعتراض کہ پولس عام مردوں اور عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ صرف خاوندوں اور بیویوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور اس نے اس حوالے سے بات کی ہے. پہلا تموتیس اس کا 2 باب عورتوں اور مردوں کے لیے استعمال ہونے والے یونانی الفاظ خاوندوں اور بیویوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تاہم الفاظ کا بنیادی مطلب، ہم مطلب کو دیکھتے ہیں. مرد اور عورت، خاوند اور بیوی کا مطلب نکالنے کی نسبت زیادہ جامع ہے. مزید یہ کہ بالکل یہی الفاظ یونانی 8 اور 10 آیات میں بھی استعمال کیے گئے ہیں. کیا صرف خاوندوں کو چاہیے کہ ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھائے؟ 8 آیت. کیا صرف بیویاں ہی حیادار لباس کے ساتھ خود کو سنوارے، نیک کام کریں اور خدا کی پرستش کریں؟ 9 اور 10 آیات، یہ تموتیس کی آیتیں میں بتا رہا ہوں. یقیناً نہیں. 8 اور 10 آیات واضح طور پر مردوں اور عورتوں کا حوالہ دیتی ہے، نہ کہ صرف خاوندوں اور بیویوں کا. 11 اور 14 آیات کے سیاق و سباق میں ایسا کچھ بھی نہیں جس سے یہاں پر بیان کیے گئے مردوں اور عورتوں سے صرف خاوندوں اور بیویوں کا ہی مطلب لیا جائے. یہ بہت زیادہ لمبا ٹاپک ہونے والا تھا، لیکن میں نے اس کو تھوڑا شارٹ کر کے اس لیے لکھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ اس کو بترتیب سیکھ سکے اور کم ٹائم میں آپ زیادہ سیکھ سکیں. اب یہ آیات جو میں نے اس میں لگائی ہوئی ہیں یہ آپ اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اسکرین پر بھی لگا دوں گا نیچے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. تو ہماری کلیسیاؤں میں یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ جو اعتراضات پائے جاتے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر ہے، یہ چھوٹے پیمانے پر نہیں ہے، یہ بہت اونچے درجے پر یہ اعتراضات پائے جاتے ہیں. اور ہماری کلیسیاؤں میں آج کل بہت ساری بہنیں ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن پولس رسول نے اس بات پر صاف اور واضح تعلیم دی ہوئی ہے کہ عورت
پاسبانی کی خدمت سر انجام نہ دے، اور میں اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن اگر وہ پھر بھی تعلیم دے رہی ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ ان کے اپنے ایمان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کلام مقدس میں سے اس بات کو واضح طور پر سکھا دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تاہم پاسبانی خدمت میں خواتین کے حوالے سے ایک اور اعتراض ان عورتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جنہیں بائبل یعنی پرانے عہد نامے میں اختیار رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، بالخصوص مریم، دبورا اور خلودہ وغیرہ۔ یہ سچ ہے کہ ان خواتین کا انتخاب خدا کی طرف سے اس کی خاص خدمت کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ کہ خواتین ایمان، جرت اور ہاں قیادت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہیں۔ تاہم پرانے عہد نامہ میں خواتین کا اختیار کلیسیا میں موجود پاسبانی اختیار کے معاملے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ نئے عہد نامے کے خطوط خدا کے لوگوں کلیسیا مسیح کے بدن کے لیے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، اور یہ نمونہ ایک منفرد اختیاراتی ڈھانچے پر مشتمل ہے جس کا تعلق صرف کلیسیا کے ساتھ ہے، نہ کہ اسرائیل قوم یا پرانے عہد نامے کی کسی اور ہستی کے ساتھ۔ کلیسیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، بلکہ ایسے دلائل نئے عہد نامہ میں موجود پرسکلا اور فیبے کے حوالے سے بھی دیے جاتے ہیں۔ اعمال 18 باب میں پرسکلا اور اکویلا کو مسیح کے وفادار خادموں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دلیل کو استعمال کرنے والے کہتے ہیں کہ پرسکلا کے نام کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، شاید یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ وہ اپنے خاوند کی نسبت خدمت میں زیادہ نمایاں تھی۔ کیا پرسکلا اور اس کے خاوند نے اپلوس کو مسیح یسوع کی انجیل کی تعلیم دی؟ ہاں، اپنے گھر میں انہوں نے اس کو خدا کی تعلیم اور زیادہ صحت سے بتائی۔ اعمال 18 باب اور اس کی 26 آیات، اعمال 18 باب اور اس کی 26 آیات میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعلیم دی تھی اس بارے میں، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعمال 18 باب اور اس کی 26 آیت، اعمال 18 باب اور اس کی 26 آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ پس پولس، اعمال 18 باب اور اس کی 26 پڑھنا تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ پرسکلا کسی کلیسیا کی پاسبان مقرر ہو گئی تھی، یا اس نے کھلے عام لوگوں کو تعلیم دی، یا مقدسوں کی کسی جماعت کی روحانی رہنما بن گئی تھی؟ نہیں، جہاں تک ہم جانتے ہیں پرسکلا کبھی بھی کسی ایسی کلیسیائی خدمت کا حصہ نہیں رہی جو پہلا تموتیس 2 باب 11 سے لے کے 14 آیات میں دی جانے والی تعلیمات کی تردید کرتی ہے۔ اب ہم اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو اس کا 16 باب اور اس کی رومیو 16 باب اور اس کی رومیو اس کا 16 باب اور اس کی پہلی آیت، رومیو 16 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہ آیات میں آپ کے سامنے اس لیے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ میں آیات ایسے بھی ساتھ لکھ کے لگا سکتا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے اور یہ باتیں جو ہے یہ آپ سب کے سامنے واضح ہو جائیں، اور اس کی جو تفسیریں ہیں اور جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بخوبی باتیں جو ہے وہ شیئر کی جا سکیں۔ سو لکھا ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کھنگریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں۔ سو اس کے بارے میں یہ آیت بیان کیا گیا ہے کہ فیبے کلیسیا میں ایک خادمہ تھی جس کی پولس رسول کی طرف سے بہت زیادہ
تعریف کی جاتی ہے، لیکن پرسکلا کی طرح کلام مقدس میں کہیں پر بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ فیبے ایک پاسبان تھی یا کلیسیا میں مردوں کی استاد تھی۔ تعلیم دینے کے لائق ہونا کلیسیا کے پاسبان کی خصوصیات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ کلیسیا کے اندر خدمت گزار خادم ڈیکن کے لیے، یا پہلا تموتیس 3 باب اور اس کی 13 یا 33 اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 9 آیات۔ یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی پہلا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی پہلا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی پہلا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 13 آیات تک اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زار دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہو بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہو، خادم ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہے تموتیس اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 9 آیت، 6 آیت سے 9 آیت، پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 9 آیت۔ لکھا ہے جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودرائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں گول مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف، مزاج پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ آمین۔ تو یہ آیات جو ہے یہ واضح کرتی ہیں، یہ آیات میں نے اسی لیے ساتھ ساتھ آپ کے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا ٹائم تو لگ رہا ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، پر یہ چیزیں ہماری سیکھنے والی ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تموتیس اس کا 2 باب اور اس کی 11 اور 14 آیات
کی ترتیب اس اصل وجہ کو پوری طرح ظاہر کرتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ کلیسیا میں خواتین پاسبان کیوں نہیں بن سکتی۔ 13 آیت لفظ کیوں کے ساتھ ایک شروع ہوتی ہے جو کہ 11-12 آیات میں موجود پلوس کے بیان کے جواز کو پیش کرتا ہے۔ خواتین کو تعلیم کیوں نہیں دینی چاہیے یا وہ مردوں پر اختیار کیوں نہیں رکھیں؟ کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ خدا نے پہلے آدم کو تخلیق کیا اور اس کے بعد ہوا کو آدم کے ایک مددگار کے طور پر بنایا۔ تخلیق کی ترتیب خاندان اور کلیسیا میں عالمگیر طور پر لاگو ہے۔ افسیوں اس کا 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیات خواتین مبلغ کے طور پر خدمت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ مردوں پر روحانی اختیار کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس کی وجہ کے طور پر پہلا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 14 آیات میں بیان کردہ اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ ہوا نے فریب کھایا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خواتین کم فہم ہوتی ہیں یا تمام خواتین مردوں کی نسبت زیادہ آسانی سے بہک جاتی ہیں۔ اگر تمام خواتین کو زیادہ آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو انہیں بچوں کو اور دوسری عورتوں کو تعلیم دینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ متن صرف یہ کہتا ہے کہ خواتین کو اجازت نہیں کہ وہ مردوں کو سکھائے یا دوسروں پر یا مردوں پر روحانی اختیار رکھیں، کیونکہ ہوا نے فریب کھایا تھا۔ خدا نے تعلیم کا مرکزی اختیار دینے کے لیے کلیسیا میں مردوں کا انتخاب کیا۔ بہت سی خواتین میزبانی، شفقت، تربیت، منادی اور تعاون کی خدمات کی نعمتوں سے لیس ہیں۔ مقامی کلیسیا کی زیادہ تر خدمت خواتین پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف مردوں پر روحانی تعلیمی اختیار رکھنے کے سوا خواتین کی کلیسیا میں کھلے عام دعا کرنے، نبوت کرنے پر پابندی نہیں۔ بائبل کہیں بھی خواتین کو روح کی نعمتوں کی مشق کرنے سے باز نہیں رکھتی۔ کرنتھیوس کا 12 باب مردوں کی طرح خواتین بھی دوسروں کی خدمت اور روح کے پھلوں کے مظاہرے غلاطیوں 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیات کے لیے اور غیر نجات یافتہ لوگوں کے سامنے انجیل کی منادی کے لیے بلائی جاتی ہیں۔ متی اس کا 28 باب اور اس کی 18 اور 20 آیت، اعمال اس کا 1 باب اور اس کی 8 آیت، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیات۔ خدا نے مقرر کیا ہے کہ صرف مرد ہی کلیسیا میں روحانی تعلیم دینے کا اختیار رکھنے والے عہدے پر خدمت کریں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مرد خاص طور پر زیادہ بہتر استاد ہیں یا اس وجہ سے کہ خواتین کم تر یا کم عقل ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ کیونکہ خدا نے کلیسیا کو صرف اسی طریقے سے کام کرنے کے لیے ترتیب دیا ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے کلام کے وسیلہ سے روحانی قیادت میں مثال قائم کریں۔ خواتین کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، لیکن وہ مردوں کی نسبت کم اختیار والے عہدوں پر فائز کی جاتی ہیں۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ دوسری خواتین کو تعلیم دیں۔ تیتس اس کا 2 باب اور اس کی 3 اور 5 آیات۔ بائبل خواتین کو بچوں کی تعلیم و تربیت سے نہیں روکتی۔ صرف ایک سرگرمی جسے خواتین کو روکا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو تعلیم نہ دیں یا اس پر روحانی اختیار نہ رکھیں۔ یہ بات خواتین کو بطور پاسبان مردوں کی خدمت کرنے سے محروم رکھتی ہے۔ یہ بات کسی بھی طرح سے خواتین کو کم یا اہم نہیں بناتی، بلکہ ان کے لیے اس کے علاوہ ایک ایسا خدمتی عہدہ پیش کرتی ہے
جو خدا کے منصوبے اور اس کے لیے خدا کی برکات سے زیادہ اہم ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ہماری کلیسیاؤں میں بہت کم جو ہے اس ٹاپک پر ان حوالہ جات پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے کلام مقدس میں سے بہت ساری ایسی باتوں کو سیکھا ہے جو ہماری کلیسیاؤں میں باتیں ہونی چاہیے، جن کے بارے میں ہماری کلیسیاؤں میں میسج ہونا چاہیے، کلام سنایا جانا چاہیے ان باتوں پر رہ کر، اور ان باتوں پہ جو ہے وہ کلام جو ہے، مضمون جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے۔ اور دیکھیں، ہدیہ اور دائے کی سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری کلیسیاؤں میں سکھائی جانی چاہیے۔ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ باتیں یہ حقیقتاً ہیں۔ زر دوست نہیں بنو، زر دوست نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نفع کا لالچی نہ ہو، جیسا خادم ہونا چاہیے۔ اور یہ چیزیں ہماری کلیسیاؤں میں سکھائی جانی چاہیے تاکہ ہماری کلیسیائیں بھٹکے نہیں، ہماری کلیسیائیں جو ان کو سکھایا جائے وہ اس پر قائم رہیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ ہماری تعلیم ہے، اسٹرانگ تعلیم۔ ہماری کلیسیاؤں میں اسٹرانگ تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ موضوع اس لیے بنایا، یہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ جب میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جب میں نے ایک آیت جو ہے میں نے اپنے گروپ میں شیئر کی تو بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، تو اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ ایسے بہت سارے اعتراضات ہیں جیسے کہ روح القدس کے بارے میں، بپتسمے کے بارے میں، یہ سارے اعتراضات جو ہے، یہ ساری جو غلط فہمیاں ہماری کلیسیاؤں میں پائی جاتی ہیں، مختلف طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مختلف طرح کی بے ترتیبی پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں خدا آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ اسی طرح ترتیب بہ ترتیب کلام مقدس میں سے اور ببلیکل طور پر ہم کلام مقدس کو سیکھ سکیں۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اس ویڈیو کو ان سب لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا جو اس بات کو آج بھی اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ پاسبانی کی خدمت سر انجام دے سکتی ہیں۔ تو پالوس رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ میں نے واضح طور پر، اور ساری آیات جو ہیں، ابھی بہت ساری اور بھی آیات تھیں اور بہت ساری اور بھی اس کو لمبا کر سکتے تھے ویڈیو کو، لیکن میں نے اس لیے لمبا نہیں کیا کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں، وہ پوری ویڈیو کو نہیں دیکھتے، سکپ کر دیتے ہیں، تو اس لیے وہ پوری جو ان کو سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے مرحوم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ان سب دوستوں تک، ان سب خادمین تک اور ان سب بہنوں تک بھیجیے گا جو آج بھی یہ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ پاسبان کی خدمت سر انجام دے سکتی ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا سرفراز سندھو۔ خدا حافظ۔